8/5 का फैसला और उसके ऊपर मुतमिन कौन और बाकी सब हैरान क्यों, और इस फैसले की वजह क्या है, और इसके मुल्की सियासत के ऊपर असरात क्या होंगे, हुकूमत क्या स्ट्रेटजी बनाएगी, और PTI की हिकमत अमली इस सिलसिले में क्या होगी, और वो कौन से फैक्टर थे जिन्होंने मजबूर किया जजेस को ये फैसला करने के लिए, और 8/5 के इस फैसले की बुनियादी तारीखी वजह क्या है। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ ये फैसले की तरह। फैसला भी आपके इल्म में होगा कि आ चुका है, जजेस के नाम भी आपके इल्म में होंगे, और उस फैसले के ऊपर जो, क्योंकि ये हैरान कुन फैसला था, ये सबके लिए हैरान कुन फैसला था मासवाए एक शख्स के, और उस शख्स का नाम है जनाब अब्दुल मालिक साहब। बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक रात पहले ही अपने वीडियो बयान के अंदर बता दिया था कि 8/5 से फैसला आएगा तहरीक इंसाफ के अंदर। और उसके साथ साथ एक ट्वीट भी है शहजाद अकबर की, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ कि उन्होंने बड़ी एक मुख्तसर सी ट्वीट की। हाल तक वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, मगर ट्वीट के ऊपर टाइम टू टाइम वो एक्टिव हो जाते हैं कभी कभार। तो उन्होंने सिर्फ ये लिखा था मंसूर अली शाह स्मैश, और बस इतनी यही ट्वीट है। तो ये उनका मुख्तसर थी, उनकी ट्वीट थी, और उसके बाद ये सारी ये चीज़ें हुई, और जो फैसला हुआ, ये फैसला बुनियादी तौर पर आप अगर इसको बोलें, आप इसको ये कहें कि ये 9 मई का पार्ट 2 था। 9 मई का पार्ट 2 इस तरह से कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान याजी जब बायोमेट्रिक करा रहे थे, नैब के वो मफरूर थे, तो उनको जब वहाँ से गिरफ़्तार किया गया तो जनाब बंदियाल साहब के पास चली गई, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ वो लेकर गई, दरख्वास्त लेकर गई PTI। उन्होंने अगले दिन इमरान खान याजी साहब को अदालत के अंदर बुलाया, और अदालत को जनाब जो है उन्होंने वो टाइम, यानी कि वो टाइम उन्होंने रिवर्स कर दिया कि उसी पोजीशन पर जाएं, क्योंकि इमरान खान याजी साहब जब गिरफ़्तार हुए थे तो वो उस वक्त बायोमेट्रिक करवा रहे थे कि आप इनका वहीं से जनाब जो है ना ये दोबारा शुरू करें। और बाकी फिर उनको उन केसेस के अंदर भी दरख्वास्त उनको ज़मानतें दे दी गई जो कि इमरान खान याजी साहब के ख़िलाफ़ अभी दर्ज भी नहीं हुए थे, जो कि हुकूमत ने भी अभी सोचे नहीं हुए थे। तो ये उनको ब्लैंकेट जो ना बेल इमरान खान याजी साहब को मिल गई, और टाइम लाइन के पीछे वो पीछे चले गए। अब ये फैसला भी बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो ये फैसला भी टाइम लाइन वाला फैसला ही है। 13 जनवरी को एक अपील गई उसके इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, चूँकि PTI ने 2013 से लेकर आज तक इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, जिसका इतराफ़ इमरान खान यादी ने गुज़श्ता 2 दिन पहले भी किया था कि हमारे सारे रहनुमा वो अंडरग्राउंड है, रूपोश है, तो हम इंतखाबात कैसे करवाते हैं। तो वो तो भाई अंडरग्राउंड वो गए हैं। अभी 9 मई का जो आपने कांड किया था आपकी गिरफ्तारी के बाद, वो अंडरग्राउंड गए हैं। उसके बाद तो वो सारे जो है ना वो मंजर आम पर थे। तो और बाकी जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है वो तो मंजर आम पर थे, तो इलेक्शन आप करवा सकते थे। खैर, तो उन्होंने जो अपील पर गए, ये 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो फैसला दुरुस्त है। PTI जो दरख्वास्त लेकर गई थी वो रिजेक्ट कर दी गई, यानी कि PTI को बल्ले का निशान अलाट ना करना। तो अब इस फैसले के अंदर जनाब जो है ना ये फैसला ये आया है, जो 11 जजेस ने ये फैसला दिया है, जिसके अंदर काजी फायजी साहब भी हैं, जो कि पिछले बेंच का भी हिस्सा थे, कि जनाब जो है ना जो बल्ले का निशान तो चल गया, मगर PTI की पार्लियामानी हैसियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो इलेक्शन की पार्टी थी। तो कुर्बान जाऊँ जनाब उनके ऊपर के वो किस तरीके से ये तमाम 11 जजेस जिन्होंने ये PTI को पार्लियामानी पार्टी तस्लीम किया है, किस हैसियत से, किस कानून और किस ज़ाब्ते, किस आइन के तहत किया है, ये उनके भी इल्म में नहीं है। और कि उन्होंने ये किया क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बाउंड हैं। 2017 का ये पॉलिटिकल एक्ट है कि इलेक्शन जो है ना वो करवाएं, इलेक्शन जो पार्टी करवाएगी वही इंतखाबी निशान के लिए एलिजिबल होगी। और अगर कोई पार्टी इंतखाबी निशान नहीं लेती है कि इंतखाबी निशान के ऊपर वो इलेक्शन नहीं लड़ती, तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन से ही वो बाहर निकल जाती है।
تو کس طرح جناب یہ مہربانی فرما کر یہ ان تمام ججز نے جو ہے نا یہ پی ٹی اے کے مخصوص نشستیں اس کو الاٹ کرنے کے لیے 15 دن کی مہلت دی، اور جو مطمئن تھا وہ میں نے بتا دیا کہ جناب جو ہے نا محمد مالک صاحب باقی جو حیران ہیں وہ پی ٹی اے سمیت تمام جو ہے نا قانون کو سمجھنے والے، سیاست کو سمجھنے والے تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی اس فیصلے کے اوپر حیران ہیں۔ علی ظفر جو کہ پی ٹی آئی کے مجھے ہوئے وکیل بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، وہ بھی اس فیصلے کے اوپر حیران ہیں کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ جو ہمیں مل گیا، اور یقینی طور پر توقع نہیں تھی کیونکہ الیکشن کمیشن کی نہیں بلکہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ جو انہوں نے دیا تھا انٹرا پارٹی، یعنی کہ انٹرا پارٹی نہیں، یہ مخصوص نشستوں کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل اس کی حقدار نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر وہ گئی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئی سنی اتحاد کونسل۔ پی ٹی آئی تو اس تمام منظر نامے کے اندر تھی نہیں، اور سپریم کورٹ کے سامنے تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا درست ہے یا غلط ہے، تو اس کو اسی کے کیونکہ نارملی یہ ہوتا یہی ہے کہ جس فیصلے کے خلاف اپیل کے اندر وہ گئے ہوں تو عدالت جو متعلقہ عدالت ہے وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے یا نہیں، مگر انہوں نے یہ ایک نیا کٹا کھول دیا پی ٹی اے کا انٹرا پارٹی الیکشن کا جنوری 2013 کے جو سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر جناب وہ چلے گئے، تو وہ جناب آ جا کر جناب جو ہے نا وہ انہوں نے پی ٹی اے کو جو فیصلہ دینا تھا پی ٹی اے کے حق میں وہ فیصلہ دے دیا، تو اس کی وجہ پی ٹی اے کی ایک بہترین حکمت عملی اور نون لیگ کی نااہلی بھی ہے۔ پی ٹی اے کی بہترین حکمت عملی اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی ٹرولنگ کرنے کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتی، انہوں نے جناب جو ہے نا یہ نون لیگ کی ناقص حکمت عملی اور لوز بال یہ تھا کہ چونکہ یہ اگر نشستیں نون لیگ کو مل جائے یا نون لیگ کو نہیں خیر دیگر پارٹیوں کو مل جاتی تو 1/3 کی میجارٹی پارلیمنٹ کے اندر ان کی ہو جانی تھی، 2/3 کی میجارٹی پارلیمنٹ کے انڈر ہو جانی تھی، آئین کی ترامیم کرتے، اور وزیر قانون نے جناب لوز بال کے لیے انہوں نے بولا کہ ہم ترامیم کر کے جو ہے نا وہ یہ جوڈیشل ریفارمز کو ہم کریں گے، اور جج کی جو ہے نا ایکسٹینشن کا بھی یہ چل رہا تھا، اور ساتھ ان کی جو ہے چیف جسٹس کی جو ہے نا وہ منصب کی جو ہے نا وہ انہوں نے مدت کا تعین کرنا تھا، جس طرح آپ چیف کا ہوتا ہے 3 سال کے لیے، تو یہ لوز بال جب انہوں نے کھیلی تو اس کے اندر جو ہے نا سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو جج تھے پی ٹی اے نے اس کے اوپر بہت کھیلا اور اس کی ٹرولنگ کی، جناب قاضی فائز صاحب کی بھی انہوں نے ٹرولنگ کی، دیگر ججز کی بھی انہوں نے ٹرولنگ کی کہ ایکسٹینشن نامنظور ہے اس طرح کا، حالانکہ جو ہے نا چیف جسٹس صاحب قاضی فائز صاحب اس کے اوپر انہوں نے کلیئر کہہ دیا تھا کہ میں کسی بھی ایکسٹینشن کا روادار نہیں ہوں۔ تو خیر جو ان کے بعد آنے والے ججز تھے تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ جناب جو ہے جنہوں نے 3 سال کے اندر انہوں نے وہ چیف جسٹس بننا تھا کہ یہ جناب یہ کیا ہوگا، ہم تو چیف جسٹس نہیں بنے گا، ہم یہ تو خواب لے کر جو ہے نا ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو ایک یہ بھی فیکٹر اس کے اندر ہوا جو ججز جنہوں نے کلٹی ماری جو اس طرف یہ چلے گئے، اور دوسرا پی ٹی آئی نے جو خوف زدہ کیا ہوا تھا عدالتوں کو، جو ججز کو خوف زدہ کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو کرش تھا عمران خان عزیز صاحب کا ان ججز کے گھروں میں، اس نے بھی جو ہے نا کام کیا، جس کی ایک بہترین مثال جو نا جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور اس کے علاوہ یہ عطر منیلا صاحب اس کی بہترین مثال ہے کہ ان کے گھروں سے کے اوپر یعنی کہ وہ پی ٹی اے کا وہ کرش ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو یہ فیصلہ اس وجہ سے ہوا۔ باقی اس فیصلے کے محرکات اگر ہم تاریخ کے اندر جائیں ہیں، کیونکہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بھی جماعت میں نون لیگ کو صرف سنگل آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 2018 جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے اندر نون لیگ ہی وہ واحد جماعت تھی جو کہ افتخار چودھری کے جائے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی گود میں بیٹھ کر پارلیمنی نظام کو جو کمزور کر رہی تھی۔ 18ویں ترمیم ہوئی، 18ویں ترمیم کے اندر جو کہ بیس تھی اس کی چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اسی کی بیس کے اوپر جو ہے نا 18ویں ترمیم ہوئی، اس کے اندر ججز کی تعیناتی کا ایک طریقہ کار تھا کہ پارلیمنٹ کی منظوری سے ججز جو ہے نا ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا، تو افتخار چودھری نے دھمکی لگائی کہ اگر آپ یہ اس کے اندر سے
یہ ترمیم کے اندر سے یہ جناب نکال دیں گے تو پھر میں ترمیم منظور کروں گا، ادروائز میں تمام ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دوں گا۔ اور نون لیگ بھی جو ہے نا یہ افتخار چودھری کے ساتھ وہ کھڑی تھی، تو کرہن پاکستان پیپل پارٹی کو 19ویں ترمیم کے اندر یہ ترمیم کرنی پڑی، اور پارلیمنٹ کو جو اختیار دینا چاہتی تھی وہ اختیار انہوں نے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے یہ دے دیا۔ اور اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ ججز کی بھرتیاں جو ہے نا یہ میرٹ کے اوپر نہیں ہو رہی ہیں اس کے بعد سے اب تک، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پولیٹیکل جج جو ہے نا پولیٹیکل موٹیویٹڈ جج سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹس کے اندر جو ہے نا یہ آ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے اندر آئیں گے، ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے۔ تو یہ جب تک یہ اس کے راستے میں، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی ہی واحد جماعت ہے جو کہ ایک ویژن کے ساتھ آگے چلتی ہے، تو پاکستان کی اب نون لیگ کو اب اس کو ہوش آئے ہیں، جب اس کو تھوڑے سے عدلیہ سے جب یہ ٹھڈے پڑے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ ترمیم پاکستان پیپل پارٹی کے کہنے کے اوپر کر لینی چاہیے تھی، مگر اس وقت ٹو لیٹ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ اب جو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ ہوا انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ایک تو جو ہے نا یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 80 کے قریب جو آزاد اراکین منتخب ہو کر آئے تھے، 48 نے جوائن کر دی تھی سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی کو کسی نے جوائن نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو ٹوٹی پھوٹی بولیں تو ٹوٹی پھوٹی تو پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل ہے، پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کا تو چاہے آزاد اراکین بھی اس کے اندر کسی بھی ایک بھی آزاد رکن نے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر آج کی تاریخ تک اپنا وجود نہیں رکھتی، اس فیصلے سے پہلے تک بھی اپنا وجود نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی تھی۔ تو وہ جناب انہوں نے اس کو بھی جو ہے نا وہ ری رائٹ کرنے کی، آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ 51D ہے غالباً، تو اس کے مطابق 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا یہ کسی بھی آزاد رکن نے جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو۔ وہ ٹائم تو گزر گیا، وہ ٹائم انہوں نے وہ جوائن کر دیا، تقریباً کوئی 48 کے قریب اراکین نے جوائن کر دیا سنی اتحاد کونسل کو۔ اب ان کو جو ہے نا یہ عدلیہ اس فیصلے کے ذریعے اس کو ریورس کرنا چاہتی ہے، اور جو 39 اراکین ہیں جنہوں نے ابھی تک کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، کیونکہ 3 دن کا وہ ٹائم وہ ڈیڈ لائن ان کی ختم ہو چکی تھی، تو ان کو بھی دوبارہ موقع دیا کہ آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ فیصلہ آئین کا بھی قتل ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا جو جس طرح کا بھی وجود تھا پارلیمنٹ کے اندر، اس کا پارلیمنٹری پارٹی کا وجود بھی اس کے اندر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے اندر ایک اور جو ہے نا یہ ان تمام 80 اراکین کو یہ موقع ملے گا کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو وہ جوائن کرے جس کی کہ آئین کے اندر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر آئین کی ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کو جو اختیار ہے وہ آئین کی تشریح کا اختیار ہے، آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار نہیں۔ اور یقینی طور پر حکومت اس کے اندر اپیل میں جائے گی، اپیل میں بھی جائے گی، اور تاکہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے پھر حکومت یہ بھی کوشش کرے گی کہ فارورڈ بلاک بھی بنے، یا جو آزاد اراکین جو جن کو دوبارہ چانس ملا وہ حکومتی کسی بھی پارٹی کو جوائن کر لیں، یہ بھی وہ کوشش کرے گی کہ کم از کم پی ٹی آئی کی بکٹ میں یہ تمام 80 اراکین نہ جائیں۔ اور پی ٹی آئی کیا اس فیصلے کے اوپر مطمئن ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی اب یہ مطالبہ کرے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا شروع دن سے یہ مطالبہ تھا کہ فارم 47 کے ذریعے جو ہے نا ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی، فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس 180 اراکین ہیں، وہ اس کو لے کر پھر عدالت کے اندر جائے گی، وہ انتخابات کو کالا دن قرار دینے کی کوشش کرے گی، وہ جناب جو ہے نا یہ تمام پروسیس جو ہے نا یہ پرائم منسٹر کا انتخاب، اسپیکر کا انتخاب، سینیٹرز کا انتخاب، سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب، ایون کہ صدر کا انتخاب، تو ان تمام کے اوپر وہ سوالیہ نشان کھڑا کرے گی، اور ان کو لے کر عدالت کے اندر جائے گی، اور عدالتیں تو یقینی طور پر ان کی فوٹنگ نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، وہ ڈر جاتی ہیں پی ٹی آئی کی ٹرولنگ سے، اور مسلم لیگ نون یا حکومت یا حکومتی ادارے اس ٹرولنگ کی روک تھام کے لیے کوئی بھی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکے۔ تو آنے والے دن سیاست کے اندر جو ہے نا یہ بڑے دلچسپ ہوں گے، اور نئی جو ہے نا یہ عدالتی جو ہے نا یہ فیصلے ہمارے سامنے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ عدالتی فیصلہ جس کے اندر پی ٹی آئی کو جو ہے نا ایک تو انتخابی
ایک تو پارلیمانی پارٹی مانا گیا ہے، دوسرا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ نہ صرف آئین کے ساتھ مذاق ہے، یہ سیاست کے ساتھ مذاق ہے، بلکہ پاکستان کے اندر یہ عدم استحکام کی، مزید عدم استحکام کی اور ایک بنیاد بنے گا، اور سیاسی بے روی کی ایک بنیاد بنے گا۔ بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے کا۔